अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सबीना वक़ार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत फराश टाउन अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 10वीं D8 सरबराह इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए कोरोना की वबा के बाइस इक़्तिसादी और सेहत के बहरान से फौरी तौर पर निकलने के लिए D8 मुल्कों के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए 5 निकाती लाहे अमल की तजवीज़ दी। तुर्की के सदर ने इस्लामी मालियाती इदारों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बड़ा इस्लामी बैंक खोलने की तजवीज़ दी है। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और 2030 के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के ताउन को सराहा है। आज GHQ रावलपिंडी में बर्री फौज के सरबराह के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी के सकाफती, समाजी और इक़्तिसादी शोबों को तबाह करने और मकबूजा वादी की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के मोदी की फस्ताई हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम की शदीद मज़म्मत की है। भारत में बड़ी सियासी जमातों ने मोदी की फिस्ताई पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली मगरबी बंगाल की वज़ीर आला को नोटिस जारी करने के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करने पर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया है। ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों ने गरीब तरीन मुल्कों को कोरोना वायरस की वबा से निपटने में मदद देने के लिए उन्हें कर्जों की अदायगी इस साल दिसंबर तक 6 माह के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक किया है। म्यांमार के कस्बे टेस में आज फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन पर फौजी दस्तों की फायरिंग से मजीद 11 अफराद हलाक हो गए। ये आवाज़ थी मारूफ क्लासिकी फनकार उस्ताद असद अमानत अली खान की, जिनकी आज 14वीं बरसी मनाई गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले सबीना वक़ार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत फराश टाउन अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मंसूबा 1000 फ्लैटों की तामीर पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद मेहनत कशों और कारकुनों समेत मुआशरे के पसमानदा तबकों को रिहाइश की सहूलत फराहम करना है। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे। इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और जो देते हैं उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जल्द किसानों के लिए मज़ाफ़ाती इलाकों में हाउसिंग सोसाइटी का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि कच्ची आबादियों को सफाई और सीवरेज समेत जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हुकूक पर घर दिए जाएंगे। अब तक कच्ची आबादी के लोगों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा और कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं। ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सबके पास मालिकाना हुकूक आ जाए, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज दें। ना वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का इंतजाम है जिस तरह वो लोग रहते हैं। तो अब उनको भी हम इस तरह के जो हमारा फराश टाउन में बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज, उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हुकूक हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए बैंकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माजी में मईशत के हवाले से बद इंतज़ामी का मुज़ाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि माजी में लिए गए इन कर्ज़ों की बाइस दौलत की रेल पेल होने की बजाय कर्ज़ों के बोझ में मज़ीद इजाफा हुआ।
وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت قرضوں کے خاتمے کے لیے سرمایہ کی پیداوار کے منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے، جن میں لاہور میں راوی سٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ شامل ہیں، جبکہ سندھ حکومت کے ساتھ بنڈل آئلینڈ کو ترقی دینے کے سلسلے میں بات چیت شروع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان منصوبوں سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں سے تعمیرات کے شعبے سے وابستہ 30 صنعتوں کو ترقی ملے گی۔ یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اس سے 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو جب یہ بننے شروع ہوں گے تو اس سے اور 30 انڈسٹریز پاکستان میں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی آج پاکستان میں ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ پچھلے مہینے جو سیمنٹ کی جو سیل ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ ٹیکس بھی FBR نے سب سے زیادہ اکٹھا کیا ہے۔ بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان نے تعمیرات کے شعبے میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ٹیکسٹائل کی صنعت میں پہلی مرتبہ اتنی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں معیشت میں ان کے حصے میں اضافے کے بعد بہتری ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے کراچی سے پشاور ریلوے لائن کو بہتر بنانے پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین سروس کو وسطی ایشیا کی ریاستوں تک چلانے کے لیے بھی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ علاقائی تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو وزارت ہاؤسنگ کے جاری منصوبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے D8 کے رکن ملکوں کے ویژن کے لیے 5 نکاتی لائحہ عمل تجویز کیا ہے، جس میں کورونا وائرس کے نتیجے میں صحت اور معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی ازالے کے لیے مالی وسائل کا مفید استعمال شامل ہے۔ انہوں نے آج 10ویں D8 ورچوئل سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے D8 ملکوں کے رہنماؤں کو اس 5 نکاتی منصوبے پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ کورونا کی وبا کے پیش نظر ترقی پذیر ملکوں کو درپیش اقتصادی اور مالی مسائل سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے اس سے متعلقہ امدادی اقدامات کی حمایت کریں۔ عمران خان نے D8 ملکوں کی تجارت کو 2030 تک موجودہ $100 ارب سے بڑھا کر $500 ارب تک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی تجویز دی تاکہ ان کے درمیان تجارت کو وسعت دینے کا ہدف پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سرحدی معاملات کے طریقہ کار کو آسان بنانا، ادارہ جاتی روابط کو بڑھانا اور نئے اقدامات پر عمل درآمد جیسے اقدامات شامل ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان D8 پیمنٹ کارڈ جیسی تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہے جن سے مقامی کرنسیوں میں لین دین ہو سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ D8 ممالک کو ثقافتی، تعلیمی، سائنسی اور تجارتی وفود کے تبادلوں کے فروغ پر توجہ مرکوز کر کے نوجوانوں کی شمولیت کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وظائف، ہنر سکھانے، تربیت، فیلوشپس، مشترکہ تحقیق اور خصوصاً سائنس، ٹیکنالوجی اور ایجادات کے شعبوں میں نوجوانوں کے وفود کے تبادلوں کے ذریعے تعلیمی اداروں کے درمیان روابط قائم کیے جانے چاہیے۔ عمران خان نے علم پر مبنی معیشت کے فروغ، تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز میں اضافے اور تیز تر ڈیجیٹلائزیشن پر توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں ترقی خصوصاً کرونا وبا کے پھیلاؤ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں معاشی خوشحالی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اب ٹیکنالوجی پر انحصار اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نے خوراک کے تحفظ کے فروغ، صحت کے شعبے میں تعاون میں اضافے، کھیلوں کی مشترکہ مقابلوں کے انعقاد اور قدرتی آفات کے دوران ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے D8 کو ہمارے شہریوں کی زندگیاں زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان اہداف کے حصول کے لیے تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی طرف سے پختہ عزم اور مالی وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسلامی مالیاتی اداروں کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے قرضوں فراہم کرنے کی غرض سے ایک بڑے اسلامی بینک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ 8 ملکوں کے گروپ D8 کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ہمیں اپنے ملکوں کو غیر ملکی کرنسیوں کی وجہ سے درپیش خطرات سے بچانے کے لیے مقامی کرنسیوں میں لین دین کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ D8 ملکوں کی اقتصادی تعاون کی تنظیم کا اعلان 1997 میں کیا گیا تھا۔ اس بلاک میں بنگلہ دیش، مصر، نائجیریا، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، پاکستان اور ترکی شامل ہیں۔
وزیر خزانہ حماد اظہر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل ہونے والی رقوم 80 کروڑ ڈالر کے سطح کو عبور کر سکتی ہیں، جو خوش آئند ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں اور 2030 کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے کردار اور معاونت کو سراہا۔ وہ آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون اور ادارے کے ترقیاتی پروگرام کے ایشیا بحر الکاہل کے ریجنل بیورو کے ڈائریکٹر سے ورچوئل گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے جاری منصوبوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقتصادی سفارتکاری کو مؤثر طور پر فروغ دے رہا ہے اور اس نے اپنی جغرافیائی اور سیاسی ترجیحات کو جغرافیائی اقتصادی اہداف میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقیاتی اہداف کا حصول اور غربت کی شرح میں کمی ہماری حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کا ترقیاتی ادارہ اپنے منصوبوں کا دائرہ پاکستان کے پسماندہ اور دیہی علاقوں تک بڑھائے گا۔ وینگارا نے اس موقع پر یقین دلایا کہ ادارہ پاکستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ آج راولپنڈی میں مسلح افواج کے ادارہ برائے ری ہیبلیٹیشن میڈیسن کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کو ادارے کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے ادارے میں فراہم کی گئی طبی سہولتوں کو سراہا۔ کور کمانڈرز نے حقوق درجت کے حصول کی جدوجہد میں مصروف کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں آج راولپنڈی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جن کا مظاہرہ حال ہی میں ہونے والی فارمیشن مشقوں کے دوران کیا گیا۔ کانفرنس کے دوران مشرقی سرحد اور کنٹرول لائن کے ساتھ خصوصاً پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے رواں سال طے پانے والے اتفاق رائے کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے عالمی، علاقائی اور ملکی سلامتی کے ماحول کا جامع جائزہ لیا۔ فوجی کمانڈروں نے خیبر پختونخوا میں نئے ضم کیے گئے اضلاع میں سلامتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فورم نے ان اضلاع میں سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جلد از جلد شمولیت کے ساتھ ساتھ وہاں ترقیاتی منصوبے پر عمل درآمد میں تیزی لانے کی اہمیت کا اعادہ کیا، تاکہ ان اضلاع کو جلد از جلد مکمل سول انتظامیہ میں تبدیل کیا جا سکے۔ فورم نے افغان امن عمل میں ہونے والی مثبت پیش رفت اور اب تک کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شرکاء کو دوست ملکوں کے ساتھ عسکری روابط اور فوجی مشقوں کے بارے میں بتایا گیا۔ کور کمانڈروں نے کورونا کی وبا کی تیسری لہر سمیت داخلی سلامتی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور اس وبا پر قابو پانے میں سول انتظامیہ کو مسلح افواج کی مکمل حمایت کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ ریلوے میں وسیع مواقع موجود ہیں اور یہ محکمہ ملکی معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں محکمے کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت ریلوے کے معاملات کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے افسروں کو محکمے کی آمدن بڑھانے پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ اعظم سواتی نے مال بردار گاڑیاں نجی شعبے کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے آج ایک خصوصی ورچوئل تقریب میں یتیم بچوں کے لیے نجی شعبے کے نئے احساس معیارات کا اجرا کیا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ یتیموں اور غریب بچوں کی بہبود کے لیے حکومت نے ایسا تاریخی اقدام اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نے معیارات متعین کرنے پر ماہرین کی کمیٹی کی تعریف کی اور اسے ملک بھر میں نافذ کرنے پر زور دیا۔
قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان سے ملاقات کی۔ انہوں نے قومی سلامتی خصوصاً ملکی معیشت کی سیکیورٹی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر گورنر نے معیشت کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مختلف تجاویز دیں۔ ملاقات کے دوران قبائلی اضلاع کی سلامتی کی عبوری صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنی سیاسی بقا کے لیے کوشاں ہیں اور حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ لاہور سے ساہیوال تک پختہ سڑک کی تعمیر کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس پر 3 ارب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے تمام ادارے یکساں خیالات رکھتے ہیں۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت چیلنجوں پر قابو پانے اور ہر شعبے میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے قیام سے منصوبے میں علم پر مبنی جدید تحقیق کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں بوئیٹن یونیورسٹی اور بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخطوں کے موقع پر کہی۔ گورنر نے کہا کہ حکومت صوبے کے تمام پی ایچ ڈی طلباء کو اسکالرشپس کی مد میں کثیر رقم دیتی ہے، اس لیے انہیں تحقیق پر توجہ دینی چاہیے۔ ترکی کی معروف فاؤنڈیشن کے ایک وفد نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فریقین نے تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری حیثیت دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کو عبوری حیثیت دینے کے بارے میں کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کے دوران علاقے کو عبوری صوبائی درجہ دینے کے لیے کئی نمونوں پر غور کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پینشنرز کو وفاقی حکومت کی طرز پر طبی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ آج مظفر آباد میں پینشنرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پینشنرز کی سہولت کے لیے سیکریٹریٹ میں بھی الگ مرکز قائم کیا جائے گا۔ راجہ فاروق حیدر خان نے یقین دلایا کہ گروپ انشورنس کا مطالبہ کابینہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے کی تہذیبی، تعلیمی، معاشی اور آبادی کے تانے بانے بکھیرنے کے مودگی کی فسطائیت بھارتی حکومت کے مذموم منصوبوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں بھارتی حکام کی طرف سے اٹاری سرحد اور نئی دلی ایئرپورٹ پر کشمیری طلبہ کے ساتھ بہیمانہ برتاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں منعقدہ اپنی مجلس شورا کے اجلاس میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کی نسل کشی کی مذمت کی۔ بھارت میں بڑی سیاسی جماعتوں نے تنقید کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کا اتحادی ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو 3 اپریل کو دیے گئے بیان کے بارے میں نوٹس جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے مسلم ووٹروں سے اپیل کی تھی کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف متحد ہوں اور اپنے ووٹوں کو تقسیم نہ ہونے دیں۔ نیوزی لینڈ نے بھارت میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر وہاں سے اپنے شہریوں سمیت تمام مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 1 کروڑ 28 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جو امریکہ اور برازیل کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ادھر بھارت نژاد امریکی کارکنوں اور امریکہ میں قائم شہریوں کے حقوق کی تنظیموں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کرے کہ بھارت کے دائیں بازو کے گروپوں کو کورونا کے وفاقی امدادی فنڈز کی مد میں لاکھوں ڈالرز کیوں دیے گئے۔ بھارت کے ان گروپوں کو فنڈز دیے گئے ہیں جن کی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ سے روابط قائم ہیں اور مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی اسی کے نظریے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت میں کسانوں نے آج بھی دلی جانے والی اہم شاہراہوں کو بند کر رکھا ہے۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے 3 متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی کسان تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ احتجاجی مظاہرین مئی کے پہلے ہفتے میں دارالحکومت نئی دلی میں پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں گے۔
گروپ 20 کے ممالک نے رواں سال دسمبر تک 6 ماہ کے لیے غریب ممالک کو دیے گئے قرضوں کی واپسی مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد غریب ترین ممالک کو کورونا وبا سے نمٹنے میں مدد دینا ہے۔ اس بات کا اعلان گروپ 20 میں شامل ممالک کے وزراء خزانہ، مرکزی بینک کے گورنرز، IMF اور عالمی بینک کے ورچوئل اجلاس کے بعد کیا گیا۔ میانمار کے قصبے تیز میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کے دوران احتجاجی مظاہرین پر فوجی دستوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ یکم فروری میں آنگ سان سوچی کی منتخب حکومت ختم کر کے فوجی جنتا کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے اب تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور 4 صوبائی اداروں نے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن اور سنگل ویب پورٹل کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سیلز ٹیکس کی وصولیوں میں یہ اقدام بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اس موقع پر مالیات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود خان نے کہا کہ یہ یادداشت FBR کی مکمل آٹومیشن کے لیے وزیر اعظم کے ویژن پر عمل درآمد کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ٹیکس دہندگان کو سہولت ملے گی اور کاروبار کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 787 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,741 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 383 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 370 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج غنی گلوبل ہولڈنگ کمپنی کے سب سے زیادہ 35 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 391 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 267 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 100 میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میں اس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 350 روپے کا اضافہ، جبکہ انڈس موٹر کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں روپے اور پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 151 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 155 روپے 14 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 208 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 213 روپے 44 پیسے۔ یورو قیمت خرید 179 روپے 93 پیسے، قیمت فروخت 184 روپے 17 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 40 روپے 36 پیسے اور قیمت فروخت 40 روپے 40 پیسے۔ UAE درہم قیمت خرید 41 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 42 روپے 25 پیسے۔ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 38 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 41 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 79,294 روپے رہی۔ ابھی آپ نے تجارتی خبریں سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے اور آخری میچ میں 28 رن سے شکست دے کر 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ آخری میچ گزشتہ شب سنچورین میں کھیلا گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 320 رنز بنائے۔ فخر زمان 101، بابر اعظم 94، امام الحق 52 اور حسن علی 32 رنز بنا کر پاکستان کے ٹاپ سکورر قرار پائے۔ جنوبی افریقہ کے تمام کھلاڑی 49.3 اوورز میں آؤٹ ہو گئے۔ دونوں ٹیمیں 4 T20 میچز کھیلیں گی۔ سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 5:30 پر شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا ہے کہ بابر اعظم اچھے کپتان ثابت ہو رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قائدانہ صلاحیتیں نکھر رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی شاندار کامیابی کے بعد ورچوئل پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس فتح نے ہماری ٹیم کا حوصلہ بلند کیا ہے اور اس کا ہمیں آئندہ بھی فائدہ ہوگا۔ سابق کرکٹرز نے جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی کامیابی کو بھرپور سراہا ہے، تاہم کہا ہے کہ مڈل آرڈر بیٹسمینوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ ون ڈے کرکٹ میں فخر زمان اور امام الحق کامیاب ترین پاکستانی اوپننگ جوڑی بن گئے ہیں، جبکہ دونوں نے 5 سنچری شرکتوں کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی قیادت ابھرتے ہوئے نوجوان آل راؤنڈر قاسم اکرم کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ ممتاز کلاسیکی اور غزل گائک استاد اسد احمد علی خان کی 14ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے حیدر عباس کی رپورٹ۔
معروف پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے اسد امانت علی خان مائع ناز گلوکار استاد امانت علی خان اور پٹیالہ گھرانے کی بنیاد رکھنے والے استاد علی بخش خان کے پڑپوتے تھے۔ اسد امانت علی خان 25 ستمبر 1955 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے خاندانی روایات کے مطابق کم عمری میں ہی اپنے والد سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور 10 برس کی عمر میں اپنا پہلا گیت ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے اپنے موسیقی کے سفر کا آغاز ٹھمری سے کیا۔ انہوں نے عمرہ لنگیاں جیسے مشہور پنجابی گیت اور غزلیں ریکارڈ کروائیں۔ ان کے مشہور گیتوں میں گھر واپس جب، پیا دیکھن کو، کل 14ویں کی رات اور آنکھیں غزل ہیں آپ کی شامل ہیں۔ استاد فتح علی خان اور استاد امانت علی خان کے بعد حامد علی خان اور اسد امانت علی خان کی جوڑی اپنی سحر انگیز گائیکی کی وجہ سے بے حد مقبول ہوئی۔ حکومت پاکستان نے اسد امانت علی خان کو پاکستان کی موسیقی کی صنعت میں بیش بہا خدمات کے اعتراف میں انہیں 23 مارچ 2007 کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ اور اب سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ کرونا وائرس اس وقت جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والا سب سے نیا پیتھوجن ہے، لیکن اس جیسے ہزاروں وائرس جانوروں میں چھپے ہیں جو کسی بھی وقت بنی نوع انسان کو ایک نئی عالمگیر وبا میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ لال چقندر کا رس ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے، لیکن منہ میں موجود صحت بخش جراثیم اس کام میں سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عامر ہاشمی سے۔ شکریہ سمینہ وقار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 41، چھور 40، شہید بے نظر آباد، تربت، پسنی اور لسبیلا میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بعض اہم شہروں کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 38، پشاور 31، کوئٹہ اور مظفر آباد 26، مری 18، جبکہ سری نگر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19، جموں 31 اور اننت ناگ کا 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت فراز ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج 10ویں D8 سربراہ اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کرونا کی وبا کے باعث اقتصادی اور صحت کے بحران سے فوری طور پر نکلنے کے لیے D8 ملکوں کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 5 نکاتی لاہ عمل کی تجویز دی۔ ترکی کے صدر نے اسلامی مالیاتی اداروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا اسلامی بینک کھولنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں اور 2030 کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون کو سراہا ہے۔ آج GHQ راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عالمی، علاقائی اور ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ وادی کے ثقافتی، سماجی اور اقتصادی شعبوں کو تباہ کرنے اور مقبوضہ وادی کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے مودی کی فسطائی حکومت کے مذموم عزائم کی شدید مذمت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک عابد دستی، مدیر کھیل کی خبریں کنول شمیم، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار،
مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر سید محمد عباس. مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر. نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk. اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.